बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ आसिफ जरदारी ने आज सदर का हल्फ उठाया और साथ ही इस्लामाबाद में अवाम का समंदर पहुंच गया है। नाकाबिले यकीन ये मुनाजर है और साथ ही लाहौर को मैदान जंग बना दिया गया है। मरियम नवाज ने किस तरह पूरे पंजाब को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है और आज जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों ने रद्द अमल का इजहार किया, लगता यह है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन आज ऐवान सदर के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अंग्रेजी के अंदर हल्फ क्यों लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इसके साथ ही लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, हाफिज फरद समेत मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहां पर यूट्यूबर्स, डिजिटल मीडिया से वाबस्ता लोग, उनको कवरेज से रोका गया और इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और क्या रुख अख्तियार करने जा रही है पाकिस्तान की सियासत, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो ऐवान सदर के अंदर जो आज हुआ, आपने देखा कि जरदारी जो फार्म 47 के सदर हैं वो इलेक्ट हुए हैं और इसको अब जस्टिफाई कर दिया गया है। काजी फायद ईसा ने उनका हल्फ लिया है। तो ऐवान सदर के अंदर चीफ जस्टिस हूँ, जजेस हूँ, हमारे ब्यूरोक्रेट हूँ या सियासी रहनुमा हूँ, वजीर आजम, अस्करी लीडरशिप हमारी सारी वहां पे मौजूद है, गैर मुल्की सफीर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान पर एक जो कब्जा है उसको लीगल कवर जो है कम से कम फार्म 47 के तहत मिल गया है। लेकिन अब फार्म 45 वाले जो अवाम के असल नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, वो इस वक्त सड़कों पर, बाहर इस्लामाबाद की सड़कों पर, पिंडी से लेकर मियाँ वाली और आगे बहावलपुर से लेकर रहीम यार खां तक हर तरफ वो खड़े हैं। लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना कोई काजी सुनने के लिए तैयार है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, उन्होंने भी एक नया धंधा शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि उर्दू जबान की जो तरवीज है वो जरूरी है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अपनी जबान की बजाय गैरों की जबान जो है वो किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है। मुल्क का जो चीफ जस्टिस है वो हल्फ ले रहा है इंग्लिश के अंदर, और जो जरदारी है वो सदर का हल्फ ले रहा है। कम अज कम कुछ ना कुछ जो है, अब बंदा इनको शर्म हया कहेंगे तो फिर वो तौहीन हो जाएगी। लेकिन ये जिस अंदाज के अंदर इन चीजों की हौसला अफजाई होती है और हौसला शिकनी होती है उर्दू जबान की, ये भी एक बड़ा तशवीशनाक अमर है। और ये चीजें वो थी जिससे ये इमरान खान पर चिढ़ते थे, क्योंकि इमरान खान पहले पेंट शर्ट टाई सब कुछ लगाते थे। लेकिन जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने कप्तान चप्पल पहनी, उन्होंने वेस्ट कोट अपना लिबास पहना, फिर उन्होंने उर्दू जबान के अंदर बात की, फिर उन्होंने हर जगह पर पाकिस्तान का जो कल्चर था, पाकिस्तान का जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था, और जिस तरह पाकिस्तान मजलूमों के साथ, वो कश्मीर हो, फलस्तीन हो, हर जगह जो खड़ा होता है, तो वो सारी चीजें ये थी जो परेशान करते थे। कभी ये कहते थे कि ये उसकी खातून बापर्दा है, उसको जादूगर बनाना है। दूसरी तरफ जो है वो जहां पे इमरान खान कोई इस्लाम की बात करता था तो ये मोमबत्ती माफिया और ये जो मजहब बेजार तबकात जो आज आपको नजर आए हैं, ये इनको तप चढ़ती थी, इनको तकलीफ थी। जो बहुत सारी इमरान खान के साथ इनकी रंजिश थी, उसके अंदर ये भी बहुत बड़ा मामला था जिसकी निशानदेही उनको करवाई गई। अब आप देखिए कि ये फार्म 47 वाले ऐवान सदर के अंदर बैठे हैं और काजी साहब ने उनका हल्फ ज़ाहिर है आइन के मुताबिक जो है अब वो लेना था। लेकिन अब क्या काजी साहब इनका एहतसाब करेंगे? जो फार्म 47 पर आके बैठ गए हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके साथ जो है वो जरदारी, एक तरफ ऐवान वजीर आजम और उधर सूबों के ऊपर, तो पाकिस्तान पर जो कब्जा है उसको लिजिटिमेट जो है वो कर दिया गया बगैर। और अब जब हो जाता है तो उसके बाद फिर गैर मुल्की जो सफीर होते हैं, फिर जो हुकूमतें होती हैं, उन्होंने ज़ाहिर रियासतों के साथ मामलात चलाने होते हैं और ये चीजें आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है, एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब के अंदर लाहौर में दफा 144, पिंडी में दफा 144 सिमाबिया तैयार है, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया है और पहले उन पर बड़े गिले शिकवे होते थे, लेकिन उन्होंने अपने बंदे छुड़ाए हैं पुलिस से। इस्लामाबाद के अंदर आप देखें, ये खास तौर पर इस्लामाबाद का इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि एक तरफ वही शरायत दस्तूर पर आइन की धज्जियां बखेर के, पाकिस्तानी कौम के मैंडेट की तौहीन करके, पाकिस्तान के तमाम इदारों के लोग वहां पे जमा हैं
اور الیکشن کمیشن نے جس طرح چیف الیکشن کمشنر سے اب استعفے کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، دوسری طرف شیر افضل مروت اسلام آباد کے جو ایم این اے جو منتخب ہوئے اور جن کو ہرایا گیا اسلام آباد تحریک انصاف کے جو کارکنان، اور پھر لکی مروت سے لے کر بھیرا تک جو ہے وہاں پر ایک عوام کا سمندر پہنچا ہے. ہزاروں لوگ اس وقت، چونکہ قومی میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہے، ڈیجیٹل میڈیا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن ان کو بھی بڑے تھریٹس ہیں اس وقت جو ہے، اور اگلا جو شکار ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہوں گے. اور یہ بتایا بھی جا رہا ہے، کچھ اس طرح کی نشاندہی کی جا رہی ہے. لاہور کے اندر آج ایک واقعہ بھی ہوا ہے، یعنی شیر افضل مروت، اس پر ہم تنقید کرتے ہیں، ان کے بھائی کو نہیں ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی تحریک انصاف کو اس وقت ضرورت ہے جو نکلیں، جن کو عوام جن کے ساتھ نکلے، اور صرف جو ہے وہ کمروں کی حد تک، میٹنگ کی حد تک معاملات جو ہے وہ نہ لے جائیں. اور یہ تحریک انصاف کے لیے ایک اچھا آپ سمجھیں پیش رفت ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر آج عمران خان کا جب گرفتاری ہوئی 9 مئی کے بعد، یہ سب سے بڑا آج احتجاج ہوا ہے اسلام آباد کے اندر. پشاور اور کے پی کے اندر تو ایک ظاہر ہے حکومت ہے اور اب اس کے اندر وہ ریزسٹنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن لاہور کے اندر کیا ہوا ہے؟ لاہور میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک تو جو کچھ ہوا، سردار لطیف کھوسا کی گرفتاری کی خبر آ گئی، پھر سلمان اکرم راجہ کی، حافظ فرد جو الیکٹڈ ممبر ہے پنجاب اسمبلی کا، تشدد کر کے لوگوں کے سامنے سے پولیس لے جا رہی ہے. جی پی او چوک اس کو باقاعدہ ایک میدان جنگ بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے پورے لاہور سے آج مختلف جگہوں سے لوگ نکلے ہیں، خوف کے بت ٹوٹے ہیں. مریم نواز نے جو بھی فارم 45 کے تحت قبضہ جمایا پنجاب کے اندر، بھکر میں عمران خان کے قدن ایک وکیل ہیں، ان سمیت بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. فیصل آباد کے اندر لوگ بہت نکلے ہیں، میاں والی کے اندر، اور پھر آپ آگے جس ضلع کا نام لیں گے منڈی بہاؤالدین کے اندر کوثر جو بھٹی ہیں ان کی قیادت کے اندر، اور محمد نواز پنجوتھا اور جو امتیاز چودھری ہیں ان کی لیڈرشپ کے اندر پولیس نے وہاں پہ کافی خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو ساجد احمد خان بھٹی جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن ان کی پوری ٹیم زبردست طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا. لوگ نکلے ہیں، چونکہ لوگ کیوں نکلے ہیں بھائی؟ ان کو پتہ ہے کہ پیچھے 18 مہینے جو حکومت رہی، یعنی نگران حکومت تو قابض حکومت بن گئی، نگران تو 90 دن کے لیے ہوتا ہے، تو لیکن جو اس سے پہلے 18 مہینے شہباز شریف اینڈ کمپنی انہوں نے تباہی مچائی، پاکستان کی معیشت کو برباد کیا، پاکستان کے غریبوں کو ان کے لیے اشیاء خورد و نوش خریدنا مشکل بنا دیا گیا. اور اب وہی ٹولہ جس کو عوام نے اس نفرت کا اظہار کیا، ان کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا، لیکن ہر حلقے میں 1 لاکھ ووٹوں کی بھی جو فتح تھی اس کو شکست میں تبدیل کیا گیا. تو یہ پاکستان کی عوام کے خلاف وہ بدماشی کی گئی ہے، یعنی ایسی غنڈہ گردی کی گئی ہے جو وردی کے اندر بھی ہو. یعنی میں نے وہی بات کی، میرا ایک دوست کہتا ہے کہ یار جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دہشت گرد ہوتا ہے، پہلے دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی گئی، تو بتایا گیا بہت سارے اسلامک اسکالر پوری دنیا کے اندر، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب جیسے لوگ سامنے آئے، اور انہوں نے انٹلیکچول جو ڈیبیٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی کہ بھئی دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ دہشت گرد جو ہے وہ مذہب اس کا نہیں ہوتا، لہذا وہ ایک ایکٹ ہے، اس کا رویہ ہے، تو وہ دہشت گرد ہی ہوگا، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، کلمہ گو، لیکن دہشت گرد ہوگا. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو وردی پہن کے گنڈا اور بدماش تو بدماش ہی ہوگا نا، گنڈا تو گنڈا ہی رہے گا. پاکستان کی عوام کے ساتھ لڑائی لڑنے والا جو ہے وہ تو لڑائی لڑنے والا ہی ہوگا، وہ موالی ہوگا، خواہ وہ وردی پہنا ہو، وہ پنجاب پولیس کی وردی پہنے، وہ سندھ پولیس کی، یا کوئی اور وردی پہنے. تو جو بھی عوام سے لڑے گا، پرامن عوام سے، تو بدماش ہی ہے نا. تو کیا وردی پہننا آپ کو پاکستان کی عوام کے خلاف بدماشی کا لائسنس دیتا ہے کہ یار انہی کے ٹکڑوں پہ پلو، انہی کے ٹیکس پہ پیسوں پہ تمہیں تنخواہ ملے، تمہارے بچے پلے، تمہاری بیوی پلے، تمہیں یہاں پہ پروٹوکول ملے، تمہیں یہاں پہ سہولیات ملے، مراعات لو انہی کے ٹکڑوں پہ اور انہی کو کاٹو؟ یہ تو کام جو ہے کم از کم وہ دوست کہتے ہیں بھئی یہ تو نامنظور ہے، یہ تو ایک اخیر ہو گئی ہے. اب جو پنجاب پولیس ایک گاڑی آج وہ وہاں سے کراس کر رہے ہیں اور گاڑی پہ حملہ کر دیا ہے. بھئی گاڑی نے آپ کا کون سا جرم کیا؟ کون سا وہ 4 لوگ چلے جاتے تو کیا ہوتا؟
تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، جب بھی حکومتیں آتی ہیں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے۔ اور اب یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے اور ان کی ٹیم کا یہ بڑا امتحان ہوگا کہ یہ جتنے گلو بٹ پنجاب پولیس کے اندر ہیں یا خیبر پختونخوا پولیس میں جو گلو بٹ تھے ان کو کنارے لگانا ہے، بلوچستان سے لے کر سندھ تک یہ گلو بٹوں سے پولیس کو اور باقی تمام اداروں کو اب وہ پاک کرنا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے اندر تو کم از کم اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن کو ختم کر دینا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باقاعدہ جو بھی سرکاری میکنزم بنانا ہے، کیونکہ دھاندلی روکنا یا غیر جانبداری نگران حکومت کے خلاف تو اب بات ہو رہی ہے۔ نگران حکومت ہوتی یا شہباز شریف حکومت ہوتی، عوام کے ساتھ تو یہی بدماشی ہونی تھی جو پہلے ہو رہی تھی۔ تو یہ نگران حکومتوں کے خرچے ختم ہونے چاہیے، نگران یہ الیکشن کمیشن کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایک سرکاری جو مشینری ہے، آر او نہیں کروانے ہیں بھائی تو اسی کو کرنے دے، ٹھیک ہے نا، ورنہ سسٹم ایسا ہو کہ جو بندہ اس طرح کام کرے، غیر قانونی غیر آئینی سرکار کی وردی پہنے ہوئے، کم از کم اس کی سزا 25 سال ہونی چاہیے۔ اس طرح کی قانون سازیاں لائیں تاکہ یہ سرکاری وردی پہن کر کوئی عوام کے خلاف اس طرح کی جنگ نہ کرے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ لاہور کے اندر ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، بھئی گرفتاریاں ہوں گی، جو بھی ہوگا، جو بھی گراؤنڈ پر الیکٹرانک میڈیا تو آلریڈی مینج ہو چکا ہے، وہ تو فیک نیوز کا اڈا بن چکا ہے۔ وہاں تو جو ان کو پڑھائی جائے گی پٹی وہ پہنائیں گے۔ پورے ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں، وہ آج کتنا دے رہے ہیں، وقفے وقفے کے ساتھ تھوڑا سا کسی چینل نے دکھا دیا۔ ڈیجیٹل میڈیا ان کے بھی چینل ہیں، انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ان کے ڈیجیٹل چینل، لیکن ٹی وی چینل ان کے جو الیکٹرانک میڈیا وہ نہیں دکھا رہا ہوتا، چونکہ یہاں پہ اب کیا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے اور ان کو روکا گیا۔ میں آج جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا، ہمارا دوست ہے انس گوندل جو ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، لاہور کے اندر بتایا گیا کہ ڈی ایس پی بلال کی جانب سے ڈیجیٹل کے کوریج روکنے کے لیے کیمرہ مین کو تھپڑ مارے گئے اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو کہا گیا آپ کوریج نہیں کر سکتے۔ اس میں وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ اور باقاعدہ طور پہ ہم جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہاں سے انہوں نے ان کی جو ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ جو ایک مطلب ہے یعنی آپ پہلے آپ عوام کے مینڈیٹ کی توہین کریں، اس پہ ڈاکہ ڈالیں اور آپ ایک سرکاری غنڈے کا روپ دھار جائیں اور پھر آپ شریفوں اور زرداریوں کے ذاتی ملازم بن جائیں، تنخواہ آپ کو پاکستان کی یہ سارا ٹیکس پیئر پاکستان کی عوام دے، پھر آپ انہی پہ حملے کریں، پھر وہ کوئی دکھائے عوام کے سامنے آپ کا اصل چہرہ رکھے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ کر جائیں۔ یعنی کیسا سسٹم ہے بھائی پاکستان کا، یہ کیسے حالات ہیں؟ تو لاہور کو آج میدان جنگ بنایا گیا ہے۔ جس طرح پولیس نے یہ سارا ماحول کیا ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شہباز شریف نے کہا ہے جن اداروں کی ضرورت نہیں ہے ان کو بند کر دیا جائے۔ حضور یہ وزیر اعظم ہاؤس اور صدر ہاؤس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہی چل رہا ہے سسٹم۔ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جن کے نام لینا جو ہے وہ اس وقت گستاخی ہو جائے گی، مطلب ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ جو اس وقت سسٹم ہے اس کے تحت تو پاکستان کے ان اداروں کی ضرورت نہیں ہے، عوام خود بخود اتنا تو کر لے گی۔ یعنی جتنی عوام خود آپس کے اندر جو بارٹر سسٹم تھا، جو ریاستیں بنانے کا مقصد تھا، وہ تو تھا ایک ڈسپلن کے تحت لوگوں کو آرگنائز کیا جائے۔ اگر وہ کام نہیں ہونا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو پھر ریاست کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر لوگ اسی طرح آپس کے اندر چلتے رہیں گے۔ تو آپ کے یہ اللہ تللے پروٹوکول، وزیر اعظم، ایوان صدر، یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اور یہ سارے الیکشن کمیشن، نگران حکومتوں کا یہ سارا جو معاملہ ہے، یہ سارے اداروں کی عوام خود بخود چل جائے گی۔ جو طاقتور ہوگا وہ رول کرتا رہے گا، اگلی بار کوئی اور پارٹی طاقتور ہو جائے گی وہ رول کرے گی۔ تو یہ تو ایک جنگل کا قانون آپ نے بنا دیا ہے، تو پھر آپ کے یہ ناز نخرے اور آپ کی یہ تنخواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو پورے پاکستان کے اندر آج گجرات کے اندر ظہور الہی ہاؤس جو گھر ہے مونس الہی کا، اس کو بند کر دیا ہے تاکہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ باہر نہ نکل سکے۔ تو پولیس اسٹیٹ بنا دیا ہے مریم نے۔ تو ایک طرف ایوان صدر کا حلف ہے اور ادھر مریم نواز نے پاکستان پنجاب کی عوام کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے۔ ان حالات میں یہ سسٹم کیسے ڈیلیور کرے گا؟ تو یہ گرفتاریاں، کریک ڈاؤن، لاٹھی چارج، گاڑیوں پہ حملے، یہ تمہارے باپ نے اس گاڑی کا خرچہ کیا ہوا تھا۔ یہ جو ڈنڈے برسائے ہیں، اگر کوئی قانون ہو تو ان سے اس کا معاوضہ لیا جاتا، لیکن چونکہ سسٹم کوئی نہیں ہے
اور یہ ایک مطلب ہے، یہ فیصلہ میرا خیال ہے پاکستان کی ریاست کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ افسوس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیس، پاکستان کے باقی ادارے، عدلیہ، الیکشن کمیشن، ہر پاکستانی کی خواہش ہے پاک فوج سب کا احترام ہو، عزت ہو، لیکن ان سب کو آئین کے تحت دیے گئے جو چیزیں ہیں اس کے اندر جانا ہوگا۔ اگر وہ اندر نہیں جائیں گے تو آج آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ ڈر ختم ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کل کو اگر یہ لوگ آپ کو گریبان پکڑیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کرے ایسا وقت پاکستان کے اندر نہ آئے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کر سکتے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد یہ ایک اصول ہے۔ تو حضور سوچئے، کچھ کھوپڑی کے اندر دماغ ہے تو سوچئے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پرامن شہری، آپ پہلے ان کا مینڈیٹ چوری کریں اور الٹا گنڈا گردی اور بدماشی کریں، عجیب تماشا نہیں؟ احتجاج کرتے پرامن چلے جاتے گھروں کو، اور یہ آپ نے تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔